अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आपका पसंदीदा प्रोग्राम नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, गुज़श्ता 2 प्रोग्रामों में हमने खुदावंद यीशु मसीह के एक मौजज़े का ज़िक्र किया, जिसका ज़िक्र हमें मुक़द्दस यूहन्ना के इंजीली बयान के 5वें बाब में मिलता है। ये मौजज़ा बैतहसदा पर पेश आया और हम जानते हैं कि ये एक हौज़ था जिसके गिर्द 5 बरामदे थे और इस हौज़ में शिफाइया कुदरत थी। जब इसका पानी हिलता था तो जो कोई इसमें पहले कूद जाता था वो अपनी बीमारी से शिफा पा जाता था। इसी हौज़ के किनारे हमें एक अपाहज, एक मफलूज नज़र आता है, जिसके बारे में किताब मुक़द्दस हमें ये बताती है कि वो 38 साल से इस हालत में था। और उस ज़माने के कल्चर के लिहाज से अगर कोई इस तरह की लंबी बीमारी में मुब्तला होता था तो ये गुमान किया जाता था कि ये उसके किसी न किसी गुनाह का नतीजा है। तो ये शख्स धत्कारा हुआ है, ये शख्स गुनाहगार समझा जाता है, ये शख्स बहुत लंबे अरसे से उस हौज़ के किनारे शिफा की उम्मीद पर लेटा हुआ है। लेकिन चूंकि अपाहज है, वो अपने आप से अपने आप को उस हौज़ तक लेकर नहीं जा सकता, उसमें कूद नहीं सकता जब उसका पानी हिलाया जाता था। माजूर है, मजबूर है, लाचार है। और एक दिन एक हस्ती आकर उसे ये कहती है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? यकीनन दोस्तों, ये अल्फाज उसके कान में शहद बनकर टपके होंगे। ये पूछा जाना था कि उसने अपनी दुख भरी फरियाद उस हस्ती के सामने रख दी कि मैं तो माजूर हूं और मेरे पास कोई है नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो वो मुझे पानी में फेंक दे। उसे ये उम्मीद होगी कि शायद ये जवान मुझे अगली दफा पानी में उतार देगा। लेकिन ये हस्ती खुदावंद यीशु मसीह की थी। उन्होंने उस शख्स को हुक्म दिया कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, और 38 साल का वो मफलूज शख्स अपनी टांगों पर खड़ा हो गया और यीशु के हुक्म के मुताबिक अपना बिछौना उठाकर चलने फिरने लगा। एक तरफ तो ये मुआजा हुआ, एक तरफ ये बहुत बड़ी शिफा हुई, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो फ़कीह थे, फरीसी थे, काहिन थे, जो मज़हब के आलिम थे, उन्होंने ये एतराज़ किया कि ये दिन तो सबत का है, ये शख्स अपना बिस्तरा उठाकर क्यों चल फिर रहा है। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि तुझे किसने शिफा दी? और उसने कहा, मैं नहीं जानता। एक शख्स मेरे पास आया, उसने मुझे हुक्म दिया और मैंने उसके हुक्म की तामील की। मैं उस शख्स को नहीं जानता। दोस्तों, इस मौजज़े में हमने 3 तरह के इंसानी रवैयाजात देखे थे। एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह हैं, जिनको तरस आया उस शख्स पर। उन्होंने बाकी तमाम माजूरों को, बीमारों को छोड़कर उस शख्स को मुखातिब किया। दूसरी तरफ हमें उन मजहब के ठेकेदारों का रवैया नजर आता है, जिन्होंने उस शख्स से ये नहीं कहा कि आज तो सबत का दिन है, चल आ हमारे साथ हैकल में चल, हम वहां चलकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की मदसराई करते हैं। उन्होंने इस बहुत बड़े मुआवजे को, इस बहुत बड़ी शिफा को मुतनाज़ा बना दिया। और वहां पर तीसरा रवैया हमें उस शख्स का नजर आया जिसको शिफा हुई थी। हमें उसकी बेइतनाई, उसकी लापरवाही, उसकी बेपरवाही नजर आती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं उस शख्स का, जिसके वसीले से मुझे शिफा मिली है, शुक्रिया अदा कर दूं। उसने उसका नाम तक जानने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी सरमस्ती में वो भूल गया कि किसने उसको शिफा दी थी। एक तरफ तरस था, दूसरी तरफ मुखालफत थी और तीसरी तरफ बेइतनाई थी। दोस्तों, कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है।
اور میں چاہوں گا کہ اس مقام پر ہم انجیل مقدس کی تلاوت کے سننے کا شرف حاصل کریں۔ ہمارا آج کا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا تھا۔ پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے مبارک ٹھہرے، آمین۔ دوستو، یہ حوالہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، یہ کئی لحاظ سے نہایت اہم ہے۔ مسیحیت پر ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ پولس رسول کے ذہن کی پیداوار ہے۔ خود خداوند یسوع مسیح نے کبھی اپنے زبان مبارک سے اپنی الوہیت کا یا اپنے خدا کے برابر ہونے کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ بہت بعد میں پولس رسول نے اپنی منادی کے ذریعے سے، اپنے خطوط کے ذریعے سے یہ الہیات عام کر دیں۔ یہ حوالہ اس بات کی تردید کرتا ہے، اور اس حوالے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے اپنے خدا کے برابر ہونے کا ذکر کرتے اور اس کے بارے میں دلیلیں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حوالہ مسیح الہیات یعنی کرسچن تھیولوجی کے لحاظ سے بھی نہایت اہم ہے، کیونکہ اس میں مسیحیت کے بنیادی عقائد کے دلائل ہمیں نظر آتے ہیں۔ یسوع مسیح کی مخالفت شروع ہو چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس زمانے کے مروجہ مذہب کو، جو کہ یہودیت کی ایک بگڑی ہوئی شکل تھی، چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنی تعلیم کے ذریعے سے، اپنے کاموں کے ذریعے سے وہ اس مذہب کی جڑ پر کلہاڑی چلا چکے تھے۔ مخالفت شروع ہو چکی تھی۔ اب ہمیں وہ مخالفت بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ اس حوالے میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہودیوں نے باقاعدہ طور پر خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اور کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ اس حوالے میں لکھا ہے، اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا بلکہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر اپنے آپ کو
خدا کے برابر بناتا تھا۔ اور یہی آج کی ہماری بحث کا عنوان ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے برابر ہیں۔ نہ اس زمانے کے یہودیوں نے، نہ ان کے یہودی علماء نے، اور نہ آنے والے زمانوں میں بہت سارے لوگوں نے اس بات کو مانا، لیکن کلام مقدس اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے برابر ہیں، اور یہی مسیحی ایمان کی، مسیحی عقیدے کی جڑ ہے۔ اور میں کوشش کروں گا کہ کم از کم اس حوالے میں سے 6 ایسے دلائل آپ کے سامنے رکھوں جو خود خداوند یسوع مسیح کی زبان سے ادا ہوئے، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے برابر ہیں۔ سیاق و سباق آپ کو معلوم ہے۔ یسوع نے ایک معجزہ دکھایا، اور جس دن وہ معجزہ ہوا وہ سبت کا دن تھا۔ سبت کے دن صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا تھا، شفا نہیں دی جا سکتی تھی۔ سبت کے دن اپنا بسترا اٹھا کر، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر سے باہر بھی نہیں آیا جا سکتا تھا۔ تو انسان کے بنائے ہوئے بہت سارے قوانین جو سبت کے لحاظ سے تھے، خداوند یسوع مسیح نے توڑ دیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک سیناگوگ میں، ایک عبادت خانے میں، ایک شخص جس کا ایک ہاتھ کمزور تھا، فالج زدہ تھا، اس کو شفا دی تھی۔ پھر ہم نے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کو بھی سبت کے دن، جب وہ کھیتوں کے قریب سے ہو کر گزر رہے تھے، بالیں توڑ کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ یسوع مسیح سبت کے بارے میں انسان کے بنائے ہوئے قوانین کو، انسانوں کی تعلیم کو برملا چیلنج کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، جب یہ بحث چھڑی تو خداوند یسوع مسیح نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے ایک اور بات ایسی کر دی جو کہ یہودیوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ یسوع نے کہا، میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ جو پہلی دلیل اس حوالے سے یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی فطرت میں خدا کے برابر ہیں، اپنے نیچر میں خدا کے برابر ہیں۔ اور اس کا ثبوت وہ اس طرح سے دیتے ہیں کہ میرا باپ آج تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ یہ بھی مروجہ یہودی تعلیم، مروجہ یہودی افکار کے بالکل منافی بات تھی۔ یہودی ربی، یہودی علماء یہ سمجھتے تھے کہ جب خدا تعالیٰ نے 6 دنوں میں اس کائنات کو تخلیق کر لیا تو 7ویں دن انہوں نے آرام فرمایا، اور وہ آرام ابھی تک جاری ہے۔ کچھ یہودی علماء کی، کچھ ربیوں کی یہ تعلیم تھی کہ خدا صرف ایک کام کرتا ہے، اور وہ دن رات شریعت کی کتاب پڑھتا ہے۔ اور چونکہ خدا صرف اور صرف اپنی دی ہوئی شریعت کی کتاب پڑھتا ہے، تو وہ پھر اپنی دی ہوئی شریعت پر عمل بھی کرتا ہوگا، اور وہ سبت کا حکم بھی مانتا ہوگا۔ یسوع مسیح کا یہ کہہ دینا کہ خدا اب تک کام کرتا ہے، ان کی تعلیم کے بالکل منافی تھا۔ وہ چونک گئے، وہ ٹھٹک گئے کہ یہ کیسی تعلیم ہے کہ خدا کام کرتا ہے۔ اب یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اگر ہم عہد عتیق میں دیکھیں، یسایہ نبی کے صحیفے کی 40ویں باب کی 28ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے۔ خدا تعالیٰ آج بھی کام کرتا ہے۔ جب اس نے 6 دنوں میں اتنی بڑی کائنات تخلیق کی تو اس کائنات کو چلانے کے لیے
خدا کو کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ زندگی کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں دے سکتا۔ ہر روز بلکہ ہر گھنٹے میں، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں اس کائنات میں کوئی نہ کوئی نئی زندگی وجود میں آ رہی ہے۔ وہ کہاں سے زندگی لے کر آتی ہے؟ یقیناً وہ زندگی اسے خدا تعالیٰ کے حضور سے ملتی ہے۔ میرا اور آپ کا خدا اس کائنات کو سنبھالتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم نے دیکھا پیدائش کے پہلے 2 ابواب میں کہ خدا اپنے منہ سے حکم دیتا ہے اور چیزیں تخلیق ہو جاتی ہیں۔ خدا کو محنت نہیں کرنی پڑتی، خدا اپنے کلام سے اس کائنات کو سنبھالتا ہے، لیکن وہ کام کرتا ہے۔ عبرانیوں کے خط کا مصنف پہلے باب کی 3 آیت میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں یہی بات بتاتا ہے۔ آئیے دیکھیں، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ جس طرح باپ اس کائنات کو اپنے قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، اسی طرح سے بیٹا بھی اس ساری کائنات کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ یسوع مسیح اپنی فطرت میں، اپنی نیچر میں خدا کے برابر ہیں۔ خدا کام کرتا ہے، خدا خالق ہے، خدا کائنات کا سنبھالنے والا ہے۔ اسی طرح سے یسوع مسیح بھی خالق ہیں اور وہ بھی اپنی قدرت کے کلام سے اس کائنات کو سنبھالنے والے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، میرا باپ کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ ہمیں کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم انسانی قوانین کے تابع نہیں ہیں۔ ہماری اپنی مشیت ہے، اپنی مرضی ہے، ہم اس مرضی کے تحت، اس مشیت کے تحت کام کرتے ہیں۔ دوستو، جو میرا پہلا نقطہ تھا یا پہلی دلیل تھی، وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح اپنے نیچر میں، اپنی فطرت میں خدا کے برابر ہیں۔ آئیے ہم ایک اور دلیل پر نظر کریں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے کاموں میں خدا کے برابر ہیں۔ ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ یسوع مسیح اپنے کاموں میں خدا کے برابر ہیں۔ یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ دوستو، آپ نے وہ ضرب المثل سن رکھی ہوگی، لائک فادر لائک سن، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ جو کام باپ کرتا ہے یسوع مسیح کے مطابق، وہ یسوع مسیح کو دکھایا جاتا ہے، اور وہی کام خداوند یسوع مسیح کو بھی کرنا ہے۔ یہاں پر جب میں خداوند یسوع مسیح کا ذکر کر رہا ہوں تو ان کی بشریت کا ذکر کر رہا ہوں۔ ویسے تو ہم نے جانا اسی انجیلی بیان کے پہلے باب میں کہ بیٹا اور باپ ازل سے ایک ہیں، لیکن اپنی بشریت میں جب مشیت ایزدی کے تحت خداوند یسوع مسیح انسانی جسم لے کر اس دنیا میں آ گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں بھی میرا باپ جو کام کرتا ہے وہ مجھے دکھاتا ہے، اگرچہ کہ میں اس وقت اپنی بشریت میں ہوں۔ اور جیسے کام باپ کرتا ہے ویسے ہی کام بیٹا بھی کرے گا، کیونکہ وہ خدا کے برابر ہے، باپ کے برابر ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو باپ کرتا ہے
اور جو بیٹے کو کرنے ہیں۔ اسی حوالے میں ہم نے یہ بھی پڑھا اور آگے چل کر ہم اس پر بحث کریں گے کہ خدا نے زندگی دینے کا اختیار بیٹے کو دے دیا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدالت کا اختیار بھی بیٹے کو بخش دیا گیا ہے، اور یہ وہ اختیار ہیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے تھے۔ زندگی اور کوئی نہیں دے سکتا خدا تعالیٰ کے بغیر، عدالت اور کوئی نہیں کر سکتا خدا تعالیٰ کے بغیر۔ اور یسوع مسیح نے کہا بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو۔ ایک تو وہ زندگی ہے جو اپنی پیدائش پر ہمیں ملتی ہے، اور ایک وہ عدالت ہے جو اسی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عدالت کا اور زندگی کا ایک حتمی دن بھی معین ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ آخری دن تمام مردے زندہ کیے جائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ زمین نے اپنے مردوں کو دے دیا اور سمندر نے اپنے مردوں کو دے دیا۔ اس روز ہر بشر زندہ کیا جائے گا، اور وہ بھی خدا کے حکم سے ہوگا، اور پھر ایک حتمی عدالت لگے گی۔ تو یسوع نے کہا کہ اس دنیا میں زندگی کا اور عدالت کا اختیار مجھے بخشا گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک عدالت ہوگی، اس سے بھی بڑی ایک قیامت ہوگی، اور اس میں بھی جب تم مجھے دیکھو گے تو تم تعجب کرو گے۔ بیٹا اپنے اختیار میں خدا کے برابر ہے، یسوع مسیح اپنے اختیار میں خدا کے برابر ہیں۔ زندگی دینے کا اختیار اور عدالت کرنے کا اختیار۔ پہلی بات، خداوند یسوع مسیح اپنی فطرت میں خدا کے برابر ہیں، اور دوسری بات، خداوند یسوع مسیح اپنے کاموں میں خدا کے برابر ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی تیسری دلیل کی طرف۔ دوستو، شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس حوالے میں ہمیں 6 دلائل، 6 ایسی باتیں ملیں گی جو خداوند یسوع مسیح کو خدا کے برابر ٹھہراتی ہیں، اور یہ سب کے سب دلائل، یہ سب کی سب باتیں خود خداوند یسوع مسیح نے ارشاد کی۔ ہم نے ابھی 2 ہی دلیلوں پر غور کیا ہے، لیکن گھڑی کی سوئیاں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔ ابھی 4 دلائل باقی ہیں، اور ان 4 دلائل کے لیے آپ کو دیکھنی پڑے گی پروگرام نور حیات کی اگلی قسط۔ دوستو، پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر اس وقت نمودار ہو رہی ہوں گی۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمیں کال کریں، ہمیں ای میل بھیجیں، یا فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کریں۔ اپنی قیمتی آراء اور مشورے ہمیں دیجیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا، آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہتا ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس چاہیے یا بائبل مقدس چاہیے تو اپنا نام اور پتہ ہم تک بھجوا دیجئے۔ ہمیں بائبل مقدس یا انجیل مقدس آپ کو ارسال کر کے خوشی ہوگی۔ اب اسی دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی ہم سب کا حامی رہے، ہم پر رحم فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم بھی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔